बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और आज का एक इंतहाई खूबसूरत दिन जिसमें आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ये खूबसूरत दिन जो है, हो सकता है आप इकबाल की निस्बत से करें, यकीनन करना चाहिए, लेकिन मैं जो खूबसूरत दिन कह रहा हूँ वो इसलिए कि आज हमारे स्टूडियो में इंतहाई मोतबर शख्सियत जो है और ये मकबूल जान साहब तशरीफ़ लाएँ। और ये सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए आपसे बेहतर जो है वो, अगर चारों तरफ में देखें तो कम लोग नजर आते हैं। आपका माशाल्लाह एक बड़ा नाम है, कहते रिजाल है, वरना मैं क्या हूँ। आपकी आजिज़ी है। मोहम्मद खान लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। और ज़ैद हुसैन जो कि एक नौजवान है और प्रेजेंट करते हैं नौजवानों को इकबालियात पे। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब भी हमारे साथ होंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं औरिया भाई से शुरू कर लूँ बात। और साहब, मैंने इकबाल को नज़म में बड़ा कम पढ़ा है, मैंने उसको नसर में पढ़ना शुरू किया। मैंने उसकी जब रिकन्स्ट्रक्शन शुरू की तो मुझे लगा कि ये नहीं पढ़ी जा सकती, वो मुश्किल लैंग्वेज है। लेकिन जब पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने वाइट हेड को उसकी ज़ुबान में जाके जवाब दिया, और वो जो जवाब दिया उसमें जो लेवल ऑफ आर्गूमेंट्स बनाया, एनालॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल, वो कमाल है, जो आज भी अगर जाएं कहीं तो बीट करें। इकबाल को हम इकबाल सिर्फ उसकी पोइट्री की वजह से समझते हैं, या इकबाल को आप इकबाल क्यों कहते हैं? इकबाल, देखिए पहली बात तो यह है कि उसने मीडियम तो अपना पोइट्री ही इस्तेमाल किया, मीडियम था, बल्कि उसने बड़ा गिला किया। क्योंकि ज़ाहिर बात है इकबाल की तरह की शायरी ना इकबाल से 200 साल पहले है, ना उसके 100 साल बाद हुई है, बिल्कुल अलहदा अनोखा। वो एक जगह कहता है, मरा यारा मनाए मीरे उमम दाद हस्तु खा हैं, सैयद मैं तुमसे दाद का तलबगार हूँ। मरा यारा गज़ल खाने शमरदन, मेरे यारों ने मुझे शायर समझ लिया, मैं शायर तो हूँ नहीं। यानी वो कितनी बड़ी बात की है कि ये मजमून शेर के कभी रहे नहीं जो इकबाल के शेर मजमून थे ना। गुंबद आबगी न रंग तेरी मुहीत में अहबाब, और लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, ये कभी भी नहीं रहे। अच्छा, इकबाल की जो सबसे कमाल किताब है वो इकबाल की शायरी से भी पहले किया और इकबाल की बुनियादी नसर से पहले ही, वो किताब है उसकी इल्मुल इक्तिसाद। इकबाल ने वो किताब अंग्रेज़ी में लिखी और उस किताब के बाद उसने तर्जमा किया कि तर्जमा करना चाहिए। उस वक्त वो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाते थे, ठीक, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर वो लेके निकले कि इसको कुछ छापे, तो छापता कोई नहीं था। हाय हाय हाय। तो इकबाल ने फिर वो खुद छापी किताब। वाहिद किताब है जिसके ऊपर उसने लिखा हुआ शेख मोहम्मद इकबाल। शेख मोहम्मद इकबाल। मैं आपको बताऊं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। 2022 में जो बुनियादी सवाल उठते हैं ना इकोनॉमी के, उन सब का जवाब इकबाल ने 1905 में दिया हुआ है। हैरान कुन किताब है। यानी आप खुद सोचें, ये बैंक के ऊपर इतना खूबसूरत फिक्रा शायद ही कभी आपने सुना हो कि बैंक कर्ज नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता है। क्या जुमला है यार, है? कर्ज नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता। उसका कागज होता है, वो कहता है कागज होता है, चीनी वाले खाद के पास जाता है, खाद वाले के पास फलाने के पास जाता है, फलाने के पास, सारे उस कागज के भरोसे के ऊपर एक दूसरे को चीजें देते हैं और बैंक कमाता है। वाह, भरोसा बेचता है। वाह वाह वाह। तो ये उस किताब का एक फिक्र, इतने फिक्रे हैं। 1905 की बात कर रहे हैं, इल्मुल इक्तिसाद उसकी कमाल किताब है। और वो कहीं, अच्छा, उसका इस मौजू से ताल्लुक क्या था? कोई नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, इकबाल बुनियादी तौर पे इल्हामी शायर था। लिखता भी इल्हामी कैफियत में था, शायरी भी इल्हामी कैफियत में था, करता था। और आप खुद सोचें कि आखिरी दौर के अंदर इकबाल ने अपनी तमाम किताबें बांट दी थी, खाली हो गई। एन मैरी शिमिल कहती है कि उसका शोरा बहुत हो गया। क्या नाम ले लिया? एन मैरी शिमिल। हाँ जी। और कितना आती थी? उनका एक मैं वाकया सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। सर, मैं उसकी कब्र पे गया हूँ। अल्लाह अकबर। हाँ, क्या बात। तो वो कह रहे हैं कि मैं, इकबाल ने छोड़ दिया था बिल्कुल, तो पूरी दुनिया में शोहरत बहुत हो गई थी, तो उससे पास सवाल पूछने लोग आते थे इकबाल के पास। तो इकबाल सबको बिठा के तो कुरान पाक खोल लेते थे और उसमें से जवाब देते थे। हाय 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 हाय। एक आपको मैं मजेदार वाक़या बताऊं, क्या ताल्लुक है कि एन मैरी शिमिल से सवाल किया ईरान में एक साहब ने इंटरव्यू देते हुए कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो उसने कहा कि अब इसका जवाब सुने फिर देखें कि कैसी रूहानी सूरत होती है, कि मैं वहाँ से उठ के टर्की के अंदर मैं आई वहाँ पर, और टर्की में मैंने आके पढ़ाना शुरू किया कंपैरेटिव रिलीजन और ये वो। और मैं वहाँ से कूनिया वीकेंड पे जाती थी और मैं जाके उनका मज़ार जो है मौलाना रूम का, वहाँ एक साइड पे कोने, ज़रा ऊंचा आपने देखा होगा,
تو ایک کونے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی تھی اور میں استقراق کرتی. میں آنکھیں اٹھاتی تھی, ایک نوجوان مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا, تو بڑی امبیرس ہوتی تھی کہ نوجوان مجھے کیوں گھور رہا ہے, گھور رہا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اس نے مجھے باہر روک لیا. اس نے کہا کہ تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, تم لاہور اقبال کے پاس چلے جاؤ. واپس گئی, میں نے اپنے حساب کتاب کیا, سارا کچھ جمع کرنے کے بعد میں آ کے یہاں لاہور آ گئی اور میں سیدھا اقبال کے مزار پہ گئی. تو یہاں چونکہ بیٹھنے کی صورتحال ہے تو میں بیٹھ کے میں اس میں میڈیٹیشن میں استغراق میں گئی. تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہ نوجوان سامنے بیٹھا. تو یہ عجیب و غریب, مثلا آپ خود دیکھیں, جمال الدین افغانی کا اقبال کے ساتھ تعلق تھا. جمال الدین افغانی کا انتقال ہوا ہے ٹرکی میں, ٹھیک. اب انہوں نے دفن ہونا ہے افغانستان, ٹرکی سے راستہ ہے, ایران سے آئے افغانستان. پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی میت جو ہے وہ بائی سی آئی کراچی سے وہ لاہور آئی, یہاں سے کابل جانا تھا. لاہور میں کچھ لوگوں نے کہا جنازہ پڑھا لیا جائے. اب وہ جنازہ جو ہے بادشاہ مسجد کے سامنے پڑھایا گیا اور اقبال کی قبر کے ساتھ مس کر کے ان کا تابوت رکھا گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال کی کھلتی نہیں ہم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور اقدس اقبال کو اقبال آپ کیوں مانتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نا, اقبال صاحب گورنمنٹ کالج میں کہہ دیا تھا تو وہ پتہ چلا کہ ایک صاحب لگانا جو ہے نا یہ چھوٹا قد ہے. اقبال ہے. اقبال کیوں ہے؟ مجھ سے پہلے جناب اولیاء جان مقبول صاحب نے علامہ کی زندگی کے بہترین واقعات, اچھا ویسے مجلس کر دی ہے انہوں نے, بالکل مجلس منعقد کر دی ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ کچھ کہتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا تھا, اور انہوں نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں جن کو دل تسلیم کرتا ہے, اور ان کے دل سے نکلنے والی جو آواز ہے اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے. اچھا, ابتدائیہ جو ہے اگر اقبال کا دیکھیں آپ تو اس کے اندر تو بڑی ہماری عام شاعروں کی طرح شاعری کی ہے. بالکل. تو وہ یو ٹرن کیسے آ گیا اقبال بھی تو اقبال بنایا گیا ہوگا نا. بالکل. اصل میں اقبال جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے وہ شخصیت ہے جن کا ابھی اولیاء جان صاحب فرما رہے تھے, مولانا روم. اور مولانا روم کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو پھر حضرت شاہ شمس کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ ایک ایسی ٹرائکا ہے. اچھا, تینوں میں ایک ہی چیز کامن ہے. ایک چیز کامن ہے, عشق رسول, اور وہ عشق رسول ہے. اور وہ علامہ اگر انگلینڈ میں بھی جائیں تو وہاں بھی جا کر یہی بات کرتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب دل کے اندر ان کا تقدس ہو. اور علامہ کے صاحب اس ماحول میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو موضوع گفتگو, یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا, آپ کو کسی شاعر کے ہاں نہیں نظر آتا ہے. بڑے بڑے استاذہ موجود ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم کہ یہ اللہ دیتا ہے, عطا کرتا ہے, آج کے دن میں اور آج کے موضوع پہ کہوں نا میں تو بڑے سے لوگ جو ہے نا اس پہ بڑی انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ کیا بات ہے. لیکن اس کو آپ القاء کہہ لیں, آپ کو جو چاہے کہہ لیں, لیکن یہ یو ٹرن کیوں آتا ہے؟ یو ٹرن ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ علم الاقتصاد سے شروع ہو کر پھر وہ تصوف کی طرف آتے ہیں. اور یہاں آ کر انہوں نے وہ کچھ سمجھایا لوگوں کو جو اس وقت کے علماء نہیں سمجھا سکے. کتنی خطرناک بات کی ہے آپ نے. اس لیے میں اقبال کا ایک شعر اس میں ربائی سناؤں, کمال ہے, علماء پر لکھی ہے. انہوں نے کہا زمن پر صوفی و ملا سلام ہے, کہ میں صوفی اور ملا کو سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا گفتند مارا, کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے سناتے ہیں. بولے تعویل شان در حیرت انداخ, لیکن جو تعویل کرتے ہیں اس سے حیران رہ جاتے ہیں. کون؟ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. خدا کہتا ہے میں نے یہ بات کہی نہیں, جبریل کہتا ہے میں لے کے نہیں آئی, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہ میں نے کدھر کہی تھی تم نے جو باتیں کرتے. تو باقاعدہ اس نے باقاعدہ ایک, اور یہ وہ آپ سوچیں کہ یہ آخری 120 رباعیاں ہیں. اللہ اکبر, کیا کیفیت ہے کہ اقبال نا وہاں جانے سے نا ہچکچاتے تھے, مدینہ جانے سے, کیونکہ کسی بھی عاشق کی طرح. ہاں,
جو ان کا وہ جہاز گزرا ہے تو اس کے اوپر جو انہوں نے خط لکھا ہے نا کہ یہ وہ سرزمین ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس سرزمین کی جو ریت کے ذرے جو ہیں ان میں بکھر جاؤں اور میں مدینے کی گلیوں کے اندر جیسے ریت ہوتی ہے صحرا میں بن جاؤں۔ تو اس کے اندر انہوں نے، ان کی بہن نے کہا کہ حج کرنے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حج کرنے جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی توشہ لے کے جاتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہاں اقبال نے پھر رباعیاں لکھنی شروع کی ہیں، اور اس میں حیران کن آپ سوچیں عشق رسول کی کمال کی کیفیت ہے کہ میں پیری رہے یسرب گرفتم کہ بڑی خوبصورت ابھی یاد آ جاتی ہے۔ تو بعض ہی جاؤں بعض خاصاں بیامیز کہ من دارم ہوائے منظر دوست۔ اقبال کہتا ہے کہ میں اس پیری کے اندر میری حالت اس وقت ایسی ہے کہ میں یثرب کے راستے کا نواخاں اس سرود آشکانہ چوہاں مرغے کے در صحرا سرے شام اللہ اکبر کشایت بر بفکر آشیانہ، کہ میں ایسے ہے میری حالت جیسے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے ساری رات سارا دن صحرا میں رہتا ہے، شام آتی ہے گھر کا اپنا ہے مدینہ۔ اور پھر جغرافیہ دیکھیں کمال کہ سوئے شہرے کے بتھا در رہے اوست، میں اس شہر کی طرف جا رہا ہوں جس کے راستے میں مکہ آتا ہے، راستے میں مکہ آتا ہے۔ اور اگلا فکرہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کا مزہ تو لینے دیں، اللہ کیا بات ہے یار، خدا کی قسم، اس کا جغرافیہ کیا جغرافیہ ہے جس کے راستے میں مکہ آتا ہے۔ تو باز ہی جاؤ با خاصا بیامیز، اے میرے دوستو تم اس مکہ میں ٹھہر جاؤ اور خاص لوگوں سے گفتگو کرو کہ من دارم ہوائے منزل دوست، مجھے تو یار کی ہوا کھینچے لی جا رہی ہے۔ یہ رباعیاں ہیں جس کے اندر سے یہ رباعی جو اقبال نے لکھی ہے، اور وہ جو آخری والی جو ان کی کمال۔ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا، آپ نوجوان ہیں، آج لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ اطہر محبوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ وہ آپ کو فون ملانے سے پہلے پتا چلا کہ آپ کا ٹینیئر تو آپ کی یونیورسٹی میں شاید اہتمام پر ہے، ابھی کوئی آخری 7 مہینے۔ سر پہلے تو آپ ہماری اس دعا کو ہدیتاً قبول کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں اور آپ اس کی ترقی میں اور اضافہ کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے گا آپ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ خوش بھی رہیں گے اور اللہ آپ کو ترقی بھی دے گا، لیکن یہاں جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے اطہر بھائی، یقین کیجئے یہ انپریزیڈنٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنے تمام دوستوں سے بات، اساتذہ سے، دوستوں کہہ رہا ہوں، اساتذہ سے بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضور اقبال کیوں ہے؟ بالکل، بہت آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اقبال جیسی شخصیت، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اقبال جیسی شخصیت جو ہے وہ ہر صدی میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک دفعہ ہی پیدا ہوتی ہے، جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے جو افکار ہیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک ولولہ، ایک جوش، ایک ایمان، اور جو ہمارے ایتھوس اور ویلیوز ہیں کہ دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ اوور آل پوری دنیا میں ایک حالت جسے کہتے ہیں کہ مردگی چھائی ہوئی تھی، تو بر صغیر جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، دنیا کے 1/3 مسلمان بر صغیر میں رہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر نہ صرف روح پھونکی بلکہ ان کو اتنا متحرک کیا عملی طور پہ اور سیاسی زندگی میں کہ پھر پاکستان ہم نے حاصل کیا، اور ہمارے اندر مطابقت اور مقابلہ کرنے کی کہ جہاں ہم بالکل گرے ہوئے تھے زمین پر، وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو کر دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلنے کا جو جذبہ پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں اقبال کا پیغام آج اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ آج بھی دنیا میں مسابقت کا دور ہے اور اس کی بنیاد علم، عرفان اور آگہی ہے، اور اپنا مقصد یعنی جو کانفیڈنس جس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنا مقصد پہچاننا، اپنا کائنات میں مقام پہچاننا۔ ڈاکٹر صاحب خودی کا تصور اقبال سے پہلے آپ کو کہیں نظر آتا ہے اس وضاحت سے، جس وضاحت سے اقبال نے اس کو چھیڑا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ ان کی جو انسپریشن ہے وہ مولانا روم ہے، تو میں شاید جو ہمارے صوفیہ کرام پہلے رہے ہیں ان کے اندر، خاص طور پہ مولانا روم، ان کے اندر شاید یہ فلسفہ موجود ہو، لیکن ہم نے لٹریچر میں جو پڑھا ہے ابھی اس میں اقبال سے ہی ہمیں یہ فلسفہ ملتا ہے۔ اور اقبال، بقول اقبال، انہوں نے تو قرآن پاک کو تفسیر یا تشریح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے،
تو یا تو قرآن پاک میں وہ فلسفہ ملتا ہے اور پھر علامہ اقبال کے پیغام میں وہ فلسفہ ملتا ہے. اقبال کو جب پڑھیں ڈاکٹر صاحب تو ہے تو شاعری نا، شاعری ہے. ایک تو یہ بات سمجھائیے کہ شاعری کیا قوموں کے مزاجوں کو بدل سکتی ہے؟ جی یہ مختلف ادوار میں جب قومیں پستی کا شکار ہوتی ہیں تو شاعری کا جو میڈیم ہے وہ اصلاح اور سیاسی تحرک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب قومیں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر شاعری جو ہے وہ ایک فنون لطیفہ، فن لطیفہ، اور جسے کہتے ہیں ایک حص کے طور پہ جیسے مزاح اور اس کو انجوائمنٹ کے لیے زیادہ دیکھا جاتا ہے. لیکن جب قومیں مشکلات کا شکار ہوتی ہیں تو پھر جو شاعری کا میڈیم ہے وہ ہے تو ایک بہت پاورفل میڈیم کہ وہ ہمارے جو تھاٹس ہیں ان کو پہلے متحرک کرتا ہے اور اس کے بعد پھر عملی طور پہ کر سکتے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب یہ جو شاعری نے جو متحرک کیا، آپ کے خیال میں یہ اس وقت کے علماء کو کیا، سیاست دانوں کو کیا، یا نوجوانوں کو؟ اقبال کا پیغام جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے زیادہ ہے اور وہ کریٹیک ہے اس وقت کے ملاؤں پر، جس میں بار بار اقبال نے کہا کہ اس دور کے ملا کیوں ہے ننگے مسلمانی. یعنی کہ انہوں نے جگانے کی کوشش تو سب کو کی اور سب کو بتایا کہ تمہیں اپنے اسلاف سے سبق سیکھنا چاہیے اور تمہارے جو اسلاف تھے وہ جو ان کی روایات تھیں ان کو دیکھو، اور جہاں صرف ایک ظاہری عمل رہ گیا ہے اس کے بجائے روح کو جا کے دیکھو کہ عمل کی روح کیا تھی. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ فقط رسم اعضا رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. تو انہوں نے سب کو یہ مجبور کیا کہ لیٹر کے بجائے اسپرٹ پہ بھی جائیں اور اس اسپرٹ کو ریوائیو کریں، کیونکہ وہ جو اسپرٹ ہے اقبال کا ایک یہ بھی پیغام ہے کہ جو قومیں ہیں وہ نا امیدی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی. جب امید اگر ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور اسپرٹ اندر سے الائیو ہو جائے تو پھر ریوائیول ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے نا اطہر صاحب، یہ کہ آپ اقبال کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنی تقریر میں لے کر ضرور آتے ہیں، یہ موٹیویشن ہے؟ کیونکہ اور بھی شاعر ہے، فیض کو لایا جا سکتا ہے، غالب کو، میر کو، کسی کو بھی لایا جا سکتا ہے. ذاتی طور پہ دل سے آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ بالکل میں جتنا علامہ اقبال کا کلام پڑھا ہے اور قرآن پاک، یہ مجھے علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس کے اندر قرآن پاک ہی کے تمام اشارے ملتے ہیں، تمام آیتوں کے کی طرف اشارہ. کیا اچھی بات ہے. آج اگر اقبال ہمارے کیا کہنا چاہیے استاذہ، آپ جیسے لوگ اور یہ جیسے لوگ، ہمارے لغاری جیسے لوگ، اگر اقبال کو اپنے نوجوانوں کے آگے رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کیا پیغام اقبال ہے جو سامنے پیش کیا جائے؟ میرے نزدیک جو ہے وہ پیغام عمل ہونا چاہیے، کیونکہ عمل پہ جو اقبال نے زور دیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عملی طور پہ نا آج کل کا دور ہو گیا ہے بہت زیادہ جو سوشل میڈیا اور دوسرا میڈیا باتوں کا دور ہو گیا، لیکن اقبال آتے ہیں عملی زندگی کی طرف، اور خود ان کی اپنی زندگی بھی ایک عملی زندگی تھی. عملی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا، عملی طور پر وہ متحرک ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا اقبال کا پیغام ہے کہ ہم سب کو عملی طور پہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم عملی طور پہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو اقبال کا جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں گے. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بھی بات کی کہ عملی طور پہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ شاید اب زیادہ باتیں زیادہ اور عمل کم ہے. اس میں سے جو سب سے زیادہ اقبال کا آپ مجھے جو اچنبھا دیتا ہے نا عمل، وہ ہے اقبال کا ایک یو ٹرن، ایک عام شاعر سے ایک خاص شاعر، ایک عام شخص سے ایک روحانی شخص کی طرف آنا، اور پھر جنہ جیسا شخص جو ہے وہ اس کے خواب کو لے کے تعبیر کر رہا ہے. بحیثیت استاد آج آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا اس پہ کوئی جملے دو فرمائیے گا. آپ نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علامہ اقبال کی جو ان کی فطرت شناس اور مردم شناس آنکھ تھی، انہوں نے پورے بر صغیر میں جس لیڈر کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو ڈیلیور کر سکتا ہے مسلمانوں کو، وہ صرف جناح محمد علی جناح صاحب ہیں. اور اس وجہ سے وہ انہوں نے عملی طور پہ ان کے پیچھے پڑ گیا، ان کو مجبور کیا کہ وہ واپس آئے
اپنا جو جلاوطنی کو چھوڑ کے ہند میں آ کے مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالیں، اور اقبال کو یقین تھا کہ ان جیسے لیڈر جس کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں کہ وہ نفسیات بھی جانتا تھا برطانوی. ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں مجھے بتا دیجئے، اقبال نے قائد کو ڈھونڈا یا قائد نے اقبال کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد کو ڈھونڈا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزہ دے دیا. میری دعا ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ جتنے آپ نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اللہ آپ کو ان کا عزت داری کے ساتھ ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ایسے لاکھوں کروڑوں اور پروجیکٹ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے اقبال جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک ینگسٹر کی نظر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زید حسین ہمارے ساتھ ہے. زید السلام علیکم. اچھا، نوجوانوں کے تو واٹس ایپ کے اوپر بڑے گروپ بنے ہوتے ہیں، بڑے کلب بنے ہوتے ہیں، ٹی کلب ہو گیا، پارٹی کلب ہو گیا. آپ نے بنایا ہے جناب ینگ اقبالز اسکالرز کلب، کیوں بنایا ہے؟ اصل میں جب بھی علامہ اقبال کے کلام کو میں پڑھتا ہوں تو جگہ جگہ علامہ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. ان کی تمام شاعری کا مرکز و محور نوجوان نظر آتے ہیں، اور وہ اس سے نوجوانوں سے بے پناہ امیدیں اور آرزوؤں کا جہان وابستہ کرتے ہیں. وہ پھر اپنے تمام تر کلام کا مخاطب نوجوانوں کا ٹھہراتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کے نوجوان ہوا کرتے ہیں، تو علامہ اقبال بھی ایک ذی فہم اور بلند مفکر ہونے کے ناطے جگہ جگہ اپنے کلام کا مخاطب نوجوانوں کو ٹھہراتے ہیں. فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ہو ضرب ہو کاری. پھر فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمن. مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی بھی قوم کی روشن مستقبل کی طرف اگر بڑھنا ہے تو اس کا کلیدی کردار نوجوان ادا کر سکتے ہیں. ملک کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوا کرتے ہیں. بحثیت ایک طالب علم کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اقبال آج ہیں تو اقبال ایک نوجوان کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرو؟ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے قبل فرمایا کہ علامہ نے حرکت و حرارت کا پیغام دیا ہے، عمل کی طرف رغبت دلائی ہے، تو ان کا کلام جگہ جگہ حرکت و حرارت کا پیغام کے عمل میں آؤ. جی بالکل، مورل کے عمل میں آؤ، مذہب کے عمل میں آؤ، سیاست کے عمل میں آؤ، ریاست کے عمل میں، عمل کے اندر آؤ. جی تمثیلی بڑے انداز سے فرماتے ہیں کہ ایک مگرمچھ کا بچہ ساحل پر بیٹھا آرام کر رہا تھا، نہنگی بچہ ہی خود راچ خوش گفت، بے دین ماں حرام آمد کے رانے، بے موج آویز و الساحل با پرہیز، ہمی دریا آسمارا آشیانے. وہ مگرمچھ اپنے بچے کو آ کر کہتا ہے کہ اٹھو، ساحل سے پرہیز کرو اور سمندر کی موجوں سے ٹکراؤ، تمام سمندر ہی ہمارا آشیانہ ہے، اور ساحل پر بیٹھ کر آرام کرنا ہمارے دین میں حرام ہے. پھر اسی طرح وہ تمثیلی انداز سے فرماتے ہیں موجز خود رفتائی تیز خرامیدہ گفت، ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم. کہ مجھ سے سمندر کی لہر آ کر مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو میں حرکت کرتی ہوں تو میرا وجود برقرار رہتا ہے، اور اگر میں حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہوں تو میرا وجود معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کتنے طالب علم ہیں جو آپ سے آتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اقبال سمجھنا چاہتے ہیں، یا اقبال جیسے خیالات رکھتے ہیں؟ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اقبال کا جب پیغام سنتے ہیں تو اتنا انسپائر ہوتے ہیں. جو ایک دفعہ اقبال کا حقیقی پیغام سن لے، بس آ کر محفل میں بیٹھ جائے، چند باتیں ہی سن لے، تو وہ اتنا انسپائر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نیا ولولہ، جوش اور جذبہ آ جاتا ہے. نوجوان، آپ کو نوجوان جو ہیں وہ اس بات پہ آ کے کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری ذاتی نجی محفلوں میں اقبال نہیں ہے؟ جی بالکل، وہ بڑا اس کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں اقبال کو نکال دیا گیا، اور باقاعدہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا کہ مفکر پاکستان، شاعر مشرق کا کلام جو ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی اس وقت غلامی کے دور میں فکری تنظیم کی ہے. ان کا کلام ایسا ہے کہ زندگی کا ایک رانائی عطا کرتا ہے. اگر 47 میں لے کر جاؤں، ظاہر ہے آپ تو نہیں تھے اس وقت میں، اگر 47 میں جاؤں اور اقبال جو ہے وہ آپ کی عمر کا ایک نوجوان پڑھ رہا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ جناح کا فالوور یا مرید کیسے بنتا ہے؟ بالکل، اقبال کے ذریعے کیسے بنتا ہے؟ جی
اگر آپ دیکھیں، آپ نے جب پہلے گفتگو میں فرمایا کہ علامہ کی ابتدائی شاعری ویسی نہیں ہے جیسے بعد والی ہے، تو میں اس کو علامہ کا یو ٹرن نہیں سمجھتا. آپ اگر غور کریں، میں طالب علم کی حیثیت سے جب علامہ کو پڑھتا ہوں تو ان کے ابتدائی جب انگریز پورے جبر کے ساتھ ہندوستان پر قابض تھے تو انہوں نے بڑے حکمت کے ساتھ مسلمانوں کو ذہنی اور فکری طور پر آزادی کے لیے تیار کیا. وہ سمبولیکلی پیغام دیتے ہیں. پرندے کی فریاد ایک نظم آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک پرندہ ہے، وہ آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے پنجرے میں، کہتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. تو ایک پرندہ ہے جسے قید کر لیا گیا ہے، اب وہ اپنی آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے. یہ ایک سمبولیکلی مسلمانوں میں آہستہ آہستہ وہ آزادی کی تڑپ پیدا کر رہے ہیں. پھر علی گڑھ کے طلباء کے پاس جب جاتے ہیں تو فرماتے ہیں بادہ ہے نیم رسبی، شوق ہے نہ رسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پر تم خشتے کلیسا ابھی. ابھی انگریز سرکار پورے جبر کے ساتھ تم پر قابض ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ سنبھل کر قدم آگے بڑھاؤ. پھر جب مسلمانوں میں اقبال کو اس معاملے میں بغاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک رہنما کے صورت میں؟ جب متناسب مسلمانوں میں شعور اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت کے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم. لیکن وہ پوری تیاری کے ساتھ اوپر آ رہے ہیں. بالکل پوری تیاری کے ساتھ گریجولی مسلمانوں کی فکری اور اس کو لیڈرشپ کہیں گے بحیثیت ایک نوجوان، اس کو بغاوت کہیں گے، اس کو رہنما کہیں گے، اس کو سیاست کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر میں اس کو ذہن سازی کہتا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ ذہن سازی ہے. جی بالکل. ذہن سازی بنانے کے لیے استاد کو ایک راستہ دکھانا پڑتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ایسا ہے نا؟ جی بالکل. اچھا، یہ جو مذہبی رنگ ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے ایک نوجوان اقبال کا؟ روحانی رنگ، مذہبی بھی نہیں کہنا چاہیے، روحانی رنگ کیسے دیکھتا ہے؟ اور یہ روحانی واقعی حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہو غتزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جزبہ قرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑے بنا ممکن نہیں. میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے سب دوستوں سے پوچھوں گا کہ جتنے بھی لوگوں نے، آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں بات، بالکل آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے ریلیجسلی اسپرچولی ٹرن دیے ہیں، کرو دیے ہیں، وہ کسی مدرسے سے نہیں ہے. مودودی صاحب کو لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو لیں، غامدی صاحب کو لیں، سید قطب کو لیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ تربیت جو ہے وہ ذہن سازی سے کمال کی ہے. لیکن ہمارے اعتراضات بھی ان پہ کمال ہے. واپس آئے شکوے اور جواب شکوے پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کم ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں کہ یقین کیجئے کہ ایک کیفیت قلب جو ہے نا وہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ اترتا ہے. جو اترنا ہے نا اس کو انسان محسوس کر سکتا ہے، اور اسے محسوس کرتا ہے نا انسان اترتا ہو. یہ بات تو ہے، اقبال کی کیفیت ویسے ہی اترتی ہے. اچھا، یہ جو ایک صرف بات، یہ جو یو ٹرن، یہ دعویٰ صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ میرا شروع سے لے کے آخر تک کلام قد لبثت فیکم عمرہ، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے. کیا جو پہلی آیت سے لے کے آخر تک کیا ایک ہی نہیں؟ مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر شاعر پروگریشن ہوتی ہے، اس کی ارتقاء ہوتا ہے. اقبال کا بھی خدا کی قسم کیا بات کیا یار ہے، یہ دعویٰ کیا بات کیا، یہ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پروگریشن ہر شاعر میں ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ ہے، دلیل یہ ہے، آپ نے دلیل کے طور پر پیش کیا. بڑے سے بڑا شاعر ہے حضور. ایسے شاعر کو ہم نے اس ایک مقدمے میں ہم نے اس پہ بڑے کفر کے فتوے بھی لگائے کہ یہ شکوہ کرنے والا کون ہے، کیوں یا دامن یا. لیکن اقبال کا دیکھیں، ہم اس کے شکوے کو اب تو خیر لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا. آپ دیکھیں 18-19 سال کی ایج میں لکھا گیا ہے، ہائے 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 ہائے، اور اس جگہ پہ لکھا گیا جہاں ان کا مزار ہے، وہاں پر بیٹھ کے جو جواب شکوہ ہے نا جی، وہ تو کمال کی چیز، وہ تو بیسیکلی نعت ہے. وہ اس وقت کس عمر میں ہے؟ اسی کے سال کے اندر 20-22 سال کی عمر میں. تو جواب ہے اس کا. اور آپ سوچیں کہ آپ اقبال نے جو جواب وہ الہامی ہے، بالکل نعت ہے. افسانہ جو ہوتا ہے نا وہ بہاؤ لے کے آتا ہے آخری سینٹنس کے اوپر، ٹھیک. اسی طرح جو شاعری ہوتی ہے وہ آخری شعر جو ہے اس طرح بہا لے کے آتا ہے.
पूरी की पूरा जो जवाब है ना शिकवे का, वो आखिरी 2 शेरों पे आगे ख़त्म होता है। और वो सैयदुल अंबिया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफातूनी तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह करम तेरे, पूरे का पूरा इल्हामी कैफियत में लिखा हो, सारी एक एक चीज़ का। अच्छा, वो जो खुदी का भी आपने उसका मैं बताऊं, इकबाल ने खुद जवाब दिया। जैसे हम चिश्ती साहब लिखते हैं कि हमने अक्सर लोग, जैसे हमारे यहाँ नया स्कॉलर बन जाए ना, तो कहते हैं निट्शे से इकबाल ने लिया था, तो फलाने से लिया था, और ये बड़े बड़ी साइंस सुपरमैन का तस्वर। तो इकबाल से पूछा कि आपने कहाँ से ली, तो उन्होंने कहा कल आना, मैं जवाब दूंगा। तो जैसे चिश्ती साहब कहते हैं मैं बैठ गया और इकबाल ने कुरान खोल लिया और सूरह हशर की ये आयत, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरफ मत हो जाना जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये अपने गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अक़दस इकबाल को जब आप देखते हैं कि इस माशरे में 19-20 साल का एक नौजवान है और वो शिकवा भी कर रहा है, वो जवाब भी खुद दे रहा है, अपनी तख्लीक कर रहा है, हवाला कुरान का दे रहा है, फिर उसके बाद बैठ के मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मुकदमा जो है वो थड़े पे, जो ये भाटी के बाहर जो उसका 3 मरले का 2.5 मरले का घर है, वहाँ बैठ के वो जो लिख रहा है सारा कुछ, हमने क्या उतना इकबाल की ताज़ीम को हकीकतन वाकई रिस्पेक्ट दी नज़रियाती तौर पर जितना कि चाहिए था? अल्लामा की ज़ात के साथ हमारे लोगों की अकीदत और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई जो उनका मकाम था अभी हम उसको शायद तस्लीम नहीं कर पाए। पता है कितनी मोहब्बत है हमें, हम जो लेकर जाते हैं ना अपनी लाल बस वॉल्ड सिटी के अंदर, इकबाल के घर के सामने नहीं रोकते हम लोगों को क्योंकि गली तंग है। ये मोहब्बत है हमारी। जब आप अपने बच्चों को तदरीस के वक़्त अपने कोर्स के अंदर अल्लामा इकबाल को नहीं पाएंगे तो बच्चे क्या समझेंगे कि उस्ताद भी तो लाए ना पहले वैसे जो पढ़ा सकें। उस्ताद यकीनन मिल जाएंगे। अभी आप फरमा रहे थे 2-3 असातिज़ा का नाम लिया जो इस दौर में अल्लामा इकबाल पर उनका गहरा मुतालिया है, तो यकीनन वो असातिज़ा मिल सकते। इकबालियात का आपने मुख्तलिफ चेयर्स रखी हैं, मुख्तलिफ जगह पर पढ़ाई जाती है, लेकिन वो फ़लसफ़ा जो अल्लामा इकबाल को उरूज पर ले गया, बामे उरूज पर ले गया, उसको समझने में अभी हम कासिर हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आप बार बार ये फरमा रहे थे, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि जो लीडर होता है उसके अंदर भी खसूसियात होती हैं, लेकिन उसकी उन खसूसियात को समझता वो है जिसके अंदर जुस्तजू होती है लेने की। और हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी ने सूफ़ी की जो अक़साम लिखी हैं उसके अंदर ये बात लिखी है कि सूफ़ी होता वो है जो एक तो रब ताला की तरफ से उसको वदीयत होता है, दूसरा वो होता है जिसका बर्तन बड़ा साफ़ होता है, बाहर से जो चीज़ आती है वो उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से संवर के चली जाती है। कभी और ये सब ऐसा एहसास हुआ आपको कि हमने मिसाल के तौर पे सर सैयद को और इकबाल को एक मजहबी शख्सियत के हवाले से अपने कोर्सों से निकाल दिया? देखिए, मैं आज भी समझता हूँ कि अगर आपने कुरान बच्चों को पढ़ाना है और आप समझते हैं कि कुरान हमारे, तो आप सिर्फ इकबाल सबकन पढ़ा दें। हाय हाय हाय। हम मौलाना मुस्तफ़ा साहब ने एक किताब लिखी है इकबाल और कुरान, कोई एक भी इकबाल का शेर ऐसा नहीं जिसके पीछे कुरान की आयत नहीं है। बाकायदा उन्होंने उसको तरतीब से, यार ये जुमले का वजन सोच सकते हैं आप क्या है? और दावा देखें, इकबाल का दावा देखें, वो कहता है गर दिलम आईना बेजौहरस्त, अगर मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं है, गर हरफम गैर कुरान मुस्मरस, अगर मेरे दिल में कुरान के अंदर के अलावा एक लफ्ज़ भी मौजूद है, हाय हाय हाय, इस दिल में अगर कुरान के अलावा कोई लफ्ज़ मौजूद है, रोज़ महशर खार और रुस्वा को मरा, मुझे क़यामत के दिन रोज़ महशर खार और रुस्वा कर देना, बेनसीब बूसा पाक मेरा, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के बोसे से महरूम कर देना। ये दावा है कि इस दिल में कुरान के अलावा कोई लफ्ज़ ही नहीं है। कसम है। मैं अल्लामा इसके बाद मैं अल्लामा की एक रुबाई आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और अल्लामा सखी थे। ये दो रुबाई लिखी तो अल्लामा इकबाल ने है, लेकिन उन्होंने किसी को तोहफे में दे दी, उन्हीं रुबाइयों में से थी, उन्हीं रुबाइयों में से जो उन्होंने तोहफे में दे दी। और उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये लिखा अपना, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, अल्लाह तू
اس جان کے اندر سب سے بڑا تو غنی ہے اور مجھ جیسا تو ناکارہ اور فقیر ہے کوئی نہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. اور قیامت کے روز میں جو بہانہ سازیاں کروں ان کو قبول کر لینا. کیا بات ہے. گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر قیامت کے روز مجھ جیسے ناکارہ کا حساب لینا ضروری ہو بھی جائے از نگاہ مصطفیٰ تو پھر میرے آقا کے سامنے نہ لینا، اس لیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ بھی میری امت میں سے ہیں. آج ہم انہی لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں کہ جو آقا کا نام تو لیتے ہیں لیکن آقا کی تعلیمات سے بہت دور ہے. اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کو، ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال بر صغیر کا شاعر نہیں ہے، اس نے دنیا کو پیغام دیا ہے. اندلس کے اوپر آپ کی نظموں کو اگر پڑھا جائے، طارق کا وہاں پر جانا، اگر اس پر جو نظم آپ نے لکھی اس کو پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو حریت کا پیغام دیا ہے، آج اس حریت کے پیغام کو لینے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. میری طرف سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور ہدایت دے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. زید، آپ سے کلام اقبال کا سننا چاہیں گے، لیکن ایک ادباً یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کی پھر اجازت سے کہہ رہا ہوں، جب اقبال جیسے لوگ پیدا کرنے ہونا تو امام بی بی جیسی ماں بھی پیدا کرنی چاہیے، پھر نور محمد جیسا باپ بھی ہونا چاہیے، پھر وہ دودھ جو ہے وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے. اور جب وہ فقیر مانگنے کے لیے آئے اور باپ کہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گا کہ وہ تیرے نام پہ مانگ رہا تھا تو میں نے اس کو، تیرے بچے نے اس کو کیوں دھتکارا، وہ جب اخلاقیات آئے گی تو پھر اقبال بھی آئے گا. بسم اللہ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لاؤ گل سے کلام پیدا کر، سکوت لاؤ گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. سبحان اللہ.